फिरौन जितनी मर्जी कोशिश करे इसराइल को दबाने की, जितनी मर्जी वो चालें चल ले, जितनी मर्जी वो प्लान्स बना ले, कुछ भी कर ले, उन सब का जवाब कौन देता है? खुदा देता है। इसी तरह आज भी जो मुकाबला है वो कलीसिया के साथ नहीं है इस दुनिया का, वो मुकाबला किसके साथ है? खुदा के साथ है। अगर दुनिया दुश्मनी रखती है तो वो किससे रखती है? खुदा से रखती है। जब पौलुस सता रहा था तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? तू कलीसिया को सताता है, तू मुझे सताता है। उस यीशु के नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनके पाक कलाम में से मेरे साथ देखें खुरूज की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत से 12वीं आयत तक पढ़ूंगा। लिखा है, स्वाओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आएं, ता ना हो कि जब वो और ज्यादा हो जाएं और उस वक्त जंग छिड़ जाए तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगार लेने वाले मुकर्रर किए जो उनसे सख्त काम ले लेकर उनको सताएं। सो उन्होंने फिरौन के लिए ज़ख़ीरे के शहर पतूम और रामसीस बनाए, पर उन्होंने जितना उनको सताया वो उतने ही ज़्यादा बढ़ते और फैलते गए। इसलिए वो लोग बनी इसराइल की तरफ से फ़िक्रमंद हो गए। आमीन। आज हम इज़ार रसानी के ताल्लुक़ से खुदा उनके कलाम में से चंद बातें सीखेंगे और इसमें पहले हम इसराइल की मिसाल देखेंगे और उसके बाद हम चर्च या कलीसिया की मिसाल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं आपको बताता चलूं कि इसराइल की जो जद्दोजहद है, आपको पता है कि मिस्र में वो कितना अरसा रहे? तकरीबन 400 साल। कितना अरसा? तकरीबन 400 साल उन्होंने मिस्र में गुजारे और उसके बाद खुदावंद उनको वहाँ से निकाल कर ले आता है। अगर तो सिर्फ बात होती फिरौन की और इसराइल की तो फिर इसराइल के लिए बहुत मुश्किल था। फिरौन अपनी चालाकियों से, अपनी हिकमत अमली से, अपनी पावर से बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकता था? इसराइल को दबा सकता था। लेकिन अब इक्वेशन में फिरौन बामुकाबला इसराइल नहीं है। अब इक्वेशन में क्या है? फिरौन बामुकाबला खुदा। अब खुदा बीच में है, खुदा इसराइल को डिफेंड कर रहा है, खुदा इसराइल के साथ है। फिरौन जितनी मर्जी कोशिश करे इसराइल को दबाने की, जितनी मर्जी वो चालें चल ले, जितनी मर्जी वो प्लान्स बना ले, कुछ भी कर ले, उन सब का जवाब कौन देता है? खुदा देता है। क्योंकि अब मुकाबला खुदा से है, इसराइल के साथ नहीं है। इसी तरह आज भी जो मुकाबला है वो कलीसिया के साथ नहीं है इस दुनिया का, वो मुकाबला किसके साथ है? खुदा के साथ है। कलीसिया इन इटसेल्फ अपने आप से कुछ नहीं कर सकती। अगर दुनिया दुश्मनी रखती है तो वो किससे रखती है? खुदा से रखती है। जब पौलुस सता रहा था तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? तू कलीसिया को सताता है, तू मुझे सताता है। मुकाबला किससे है? खुदा से है। और खुदा इंसानों की चालों को पलट देता है, उसके मंसूबों को फेल कर देता है। और ये जो औरत की नस्ल और इब्लीस का मुकाबला है ये शुरू से ऐसे ही जारी है। आज हम इसी इज़ार रसानी के ताल्लुक़ से सीखेंगे कि किस तरह से खुदावंद इससे हमारे लिए भलाई पैदा करता है। यानी इब्लीस कोशिश करता है, ये दुनिया कोशिश करती है, शैतान कोशिश करता है कि वो खुदा के लोगों को दबा दे, उनको जकड़ ले, उनको पकड़ ले, उनको कमज़ोर कर दे, वीक कर दे, उनको बिल्कुल किसे जोगा ना छोड़े। लेकिन खुदा उसी की चालों को इस्तेमाल करता हुआ किस तरह से अपने लोगों के लिए भलाई पैदा करता है। आमीन। फिरौन ने चाल क्या चली है? उसने कहा कि मैं सारे इनके बच्चे मरवा दूंगा। और इसी चाल की वजह से जो इसराइल के लिए उस वक्त निजात दहिंदा बना मूसा, वो कहाँ पहुँचाया जाता है? उसके महल में पहुँचाया जाता है। अगर वो ये हुक्म ना देता तो मूसा उसके महल में पहुँचाया ना जाता। आप बहुत सारी मिसालें देख सकते हैं कि वो जो कुछ करने की कोशिश करता है खुदा उसी को टर्न अराउंड कर देता है, खुदा उसी को मोड़ देता है, खुदा उसी को अपने लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। और ये बात जब हो जाती है तब उसके लोगों को समझ आती है कि किस तरह से खुदा बुराई से भलाई को पैदा कर सकता है। और वो सिर्फ उस वक्त नहीं था करता, वो आज भी ऐसा ही करता है। आइए इसराइल की मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कलाम मुकद्दस में मैंने आपके सामने पढ़ा, 12वीं आयत में लिखा है,
पर उन्होंने जितना उनको सताया वो उतने ही ज्यादा बढ़ते और फैलते गए। यानी जितना ज्यादा वो चालें चल रहे हैं, जितनी ज्यादा वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो कहते हैं ये बहुत ज्यादा हो गए, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। ये ना हो कि ये लोग कल को जंग लड़ें, ये हम पर गालिब आ जाएं, या इस मुल्क से निकल जाएं, या कुछ भी इस तरह का हो जो हम नहीं चाहते। सो इनके खिलाफ हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें कोई इनका इंतज़ाम करना पड़ेगा। वो अपनी चालें चलते हैं और उन चालों के मुताबिक वो अमल करते हैं, लेकिन उनकी चालें कारामद नहीं होती। और बज़ाहिर दिखने वाला जो दुख है, जो बनी इसराइल को लगता है कि हम शायद बड़े को दुख में से, करब में से गुजर रहे हैं, आज हमें भी ये वैसे फील होता है, वो उनके लिए क्या बन जाएगा? वो उनके लिए भलाई बन जाएगा। खुदा हालात को मोड़ देगा, और जितना ज़्यादा वो उनको सताने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा वो क्या हैं, बढ़ते जाएंगे। और काफ़ी अरसे से बनी इसराइल वहाँ पर रह रहे थे, तकरीबन 400 साल हो गए, और उसके बाद उनका जुल्म सितम जो है वो उन पर शुरू हुआ। इससे पहले उनको कोई तकलीफ़ नहीं थी। बनी इसराइल उनके दरमियान क्या है, रच बस गए। अब खुदावंद उनको वहाँ से क्या करेगा, निकालेगा। और आपको पता है कि जब आप एक जगह पर चीज़ सेटल हो जाती है तो उस सेटल्ड चीज़ को निकालने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, ऐसा है कि नहीं? आप पट्टी भी ज़्यादा देर अगर ज़ख्म पर बांधे रखें तो जब आप उसको उतारते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। आप ज़िंदगी में बहुत सारी मिसालें देख सकते हैं कि जब आप सेटल हो जाते हैं तब आपको लगता है कि यही ठीक है, जो कुछ है यही ठीक है। और आप बनी इसराइल के कुड़ने से भी इस बात को नोट कर सकते हैं कि जब खुदा उनको निकाल कर ले गया तो तब वो कुड़ते थे कि नहीं, हम तो वहाँ पर बड़े सुकून में थे। हालांकि वो इतने सुकून में नहीं थे, लेकिन उनको लगता था कि वो यहाँ पर सेटल हो चुके हैं। वो कहते थे हाय वो खीरे और वो गंदने और वो खानों को याद करते हैं, गोश्त की हांडियों को याद करते हैं। उनको लगता है कि अब वो इस माहौल में सेटल हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सेटल नहीं थे। अब चूंकि वो सेटल हो चुके इसलिए खुदा ने उनको निकालना है। अब निकालने के लिए थोड़ी एफर्ट तो करनी पड़ेगी, उसके लिए छुरी से अलग करना पड़ेगा। जब कोई चीज़ बिल्कुल जुड़ जाती है तो उसको किसी तेज़ आले से क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, और उसमें तकलीफ होती है। और ये आला खुदा किसको इस्तेमाल करता है? खुदा इज़ार रसानी को एक आले के तौर पर इस्तेमाल करता है। आप खुद सोचें कि अगर इज़ार रसानी ना होती, अगर ये दुख तकलीफ ना होता, अगर परेशानी ना होती, तो बनी इसराइल को क्या ज़रूरत थी? वो कहते यार आराम ना बैठे हैं, चलो जो भी है, लेकिन रोटी शोटी ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, गोश्त भी ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, खीरे खूरे भी। खीरियां तो वैसे पता नहीं वो क्यों याद करते सी हम तो लोग इतने वैसे खीरों को वो नहीं देते, वैल्यू नहीं देते, लेकिन उन्होंने बाकायदा नाम लिया है कि हाय वो खीरे। तो पता नहीं इसमें क्या राज है, लेकिन वो याद करते हैं उस वक्त को। तो अगर खुदा इज़ार रसानी को इस्तेमाल ना करता तो क्या होता? वो कभी भी वहाँ से ना हिलते, वो घर समझ लेते। वो समझते कि मिस्र ही हमारा क्या है, घर है, हमें यही रहना है, हम यहीं के हैं। लेकिन खुदा नहीं चाहता कि आप इस दुनिया को अपना घर समझें। रूहानी तशबीह भी इसमें क्या है, खुदा नहीं चाहता कि आप इस दुनिया को अपना घर समझें, आप इस दुनिया में दिल लगा लें। और बाज़-औक़ात क्या है कि हम वक्त के साथ साथ क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं, इस दुनिया में सेटल हो जाते हैं, दुनिया के तौर तरीकों में सेटल हो जाते हैं। तो खुदा उस वक्त भी क्या करता है, वो इज़ार रसानी को इस्तेमाल करता है ताकि हमें याद दिला सके कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, ये हमारा घर नहीं है, ये आर्जी ठिकाना है, हमें यहाँ पर सेटल नहीं होना, हमारा घर कहीं और है। और बनी इसराइल के लिए घर क्या था? वो वादे की सरजमीन था जहाँ पर खुदा उनको ले जाना चाहता था। सो खुदा फिरौन को इस्तेमाल करता है, उसके हर एक जो उसका मंसूबा है उसको फेल करता है, उसको बदल देता है, और इज़ार रसानी को एक टूल के तौर पर, एक आले के तौर पर इस्तेमाल करता है ताकि बनी इसराइल इस बात को जान सकें कि ये इनका ठिकाना, इनका घर नहीं है, इनका घर कहीं और है, और ये इस बात के लिए तैयार हो सके। और खुदा इसी इज़ार रसानी को, जिसकी इजाज़त उसने दी है, इसी दुख को, इसी तकलीफ़ को इस्तेमाल करेगा और बनी इसराइल को यहाँ से निकाल कर ले जाएगा।
یہ کام خدا آج بھی کرتا ہے اور خدا نے چرچ کی لائف میں بھی یہ کام کیا ہے۔ میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاتا ہوں۔ چرچ کے قیام کے بعد کسی گاؤں میں چرچ قائم ہوا ہو، کسی شہر میں قائم ہوا ہو، کسی ملک میں چرچ قائم ہوا ہو، ابلیس نے جو ایک کام کیا وہ کیا تھا کہ اس نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ اس نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ سو خدا ان کا کلام کیا بتاتا ہے کہ ہم دنیا کے نہیں ہیں، ہم دنیا سے بلونگ نہیں کرتے، اس لیے دنیا ہم سے عداوت رکھتی ہے۔ اسرائیل مصر سے بلونگ نہیں کرتا، اس لیے مصری ان سے عداوت رکھتے ہیں۔ اسرائیل کہیں اور سے بلونگ کرتا تھا، ان کا گھر کوئی اور تھا، وعدے کی سرزمین کوئی اور تھی۔ چرچ کے لیے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ کوئی اور جگہ ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ یہ دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، ہم دنیا کے نہیں ہیں بلکہ دنیا میں سے چن لیے گئے ہیں۔ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہمارا وطن آسمان پر ہے، اس دنیا میں ہمارا قیام عارضی ہے۔ یہ بات خدا کو ہمیں کبھی کبھی یاد دلانی پڑتی ہے جب ہم اس دنیا میں کیا کرتے ہیں، کھو جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے خدا کس کو بعض اوقات استعمال کرتا ہے؟ ایذا رسانی کو استعمال کرتا ہے، تکلیف کو استعمال کرتا ہے، دکھ کو استعمال کرتا ہے۔ اور یہ آپ کے نقصان کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ جس چیز پر بنی اسرائیل کڑتے تھے کہ ہم بڑے دکھ میں ہیں، ہم بڑے تکلیف میں ہیں، اتنی مشکل ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے، لیکن یہ مشکل ان کی کیا تھی؟ ان کے لیے برکت تھی۔ خدا انہیں وعدے کی سرزمین میں لے جا رہا تھا۔ اسی طرح جب ہم بھی وقتی طور پر کڑتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو دکھ ہے، تکلیف ہے، ایذا رسانی ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، یہ بڑی تکلیف میں سے میں گزر رہا ہوں، لیکن خدا اس کو کیا کرتا ہے؟ استعمال کر کے آپ کو اگلے لیول پر لے جاتا ہے۔ اعمال کی کتاب میں جب کلیسیا پر ظلم و ستم شروع ہوا تو ہم استفنس کی مثال دیکھتے ہیں۔ استفنس کو کیا کیا گیا؟ سنسار کیا گیا۔ اچھا، استفنس کو جو سنسار کیا گیا تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ نکلا کہ خدا نے کلیسیا کو پھیلا دیا۔ اس کے بعد یعقوب کو قتل کیا جاتا ہے، استفنس کو سنسار کیا جاتا ہے، کلیسیا پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ ہم جتنا زیادہ ظلم کرتے ہیں یہ کلیسیا اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے، یہ اتنی ہی ترقی کرتی ہے، یہ لوگ اتنے ہی باہر نکل کر کلام کی منادی کرتے ہیں، یہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ سو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور یہ چرچ کی پوری 2000 سالہ تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ چرچ نے سب سے زیادہ ترقی کس وقت کی ہے؟ جب اس پر ظلم کیا گیا ہے، جب اس پر ایذا رسانی ہوئی ہے، جب اس پر تکلیف آئی ہے۔ تکلیف، ایذا رسانی، ظلم و ستم ہمیشہ چرچ کی ترقی کا باعث بنا ہے۔ استفنس کے واقعے سے لے کر یسوع مسیح سے لے کر آج تک ایسا ہوتا آیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو لوگ دنیا میں سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں، ہم بھی ایک دم اٹھ کے کیا ہوتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم آج کچھ مثالوں سے بھی اس کو سمجھیں گے۔ ہم دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم خداوند کے حضور میں جھک جاتے ہیں، خداوند ہماری مدد کرتا ہے۔ پھر جو کڑوے دانے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ جو صرف برائے نام کلیسیا کے ساتھ جڑے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں۔ کلیسیا پیور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صرف وہ کلیسیا میں لوگ بچ جاتے ہیں جو کہ خدا کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں۔ اور جب سچی محبت کرنے والے گروہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیشہ کلیسیا کیا کرتی ہے؟ ترقی کرتی ہے، کلیسیا بڑھتی ہے۔ سو رومی فوج بھی پریشان تھی کہ ہم نے خوفناک قسم کی خون ریزی کی ہے، ہم نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لیکن یہ لوگ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سردار کاہن پریشان ہیں، یہودی پریشان ہیں، یہ سب پریشان ہیں۔ اور خاص طور پر رومن گورنمنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 300 سال میں بہت زیادہ ظلم و ستم کلیسیا پر کیا گیا، لیکن کلیسیا کا آپ اس کو سب سے سنہری دور بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں کلیسیا نے بہت ترقی کی۔ آج تو پھر بھی آپ جہاں پر بھی جائیں آپ کو کرسچن مل جاتے ہیں، دنیا کے سارے پاورفل ملک کرسچن ہیں۔ چلو ویسے کرسچن نہ صحیح جیسے خدا چاہتا ہے، لیکن ہیں تو صحیح کم از کم۔ کیا خیال ہے؟ کرسچینٹی کے نام پر آپ کو مارا تو نہیں جاتا، آپ کو قتل تو نہیں کیا جاتا۔ زیادہ تر دنیا کی بات کر رہا ہوں، اتنا آسان نہیں ہے جتنا رومن گورنمنٹ میں تھا۔
کہ جیسے 100 بندے کسی عمارت میں عبادت کر رہے ہیں تو وہ 100 کے 100 کو وہاں پر جلا دیتے تھے. ان کو شیروں کے آگے ڈالا جاتا تھا, جنگلی جانوروں کے آگے ڈالا جاتا تھا, اور تھیٹرز میں وہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے تھے, اور ان کا خیال تھا کہ جیسے ہی یہ جانور ان کی ہڈیوں کو چبائیں گے, باقی جو لوگ ہیں ان کی ہڈیوں کا گودا ویسے ہی خشک ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ لوگ اور زیادہ مضبوط ہوتے تھے, وہ اور زیادہ زور پکڑتے تھے, وہ اور زیادہ لوگوں میں جا کر کلام کی منادی کرتے تھے. سو ان کی تمام چالیں ریورس ہو جاتی تھی. وہ جو بھی رزلٹ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ان کو وہ رزلٹ نہیں ملتا تھا. خداوند تبدیل کر دیتا تھا, وہ بالکل سچویشن کو تبدیل کر دیتا تھا, وہ حوصلہ دیتا تھا, وہ ان کی کیا کرتا تھا, مدد کرتا تھا. اور دیکھیں جب ارزا رسانی ہوتی ہے, جب تکلیف آتی ہے, تو نہ صرف لوگ تیار ہو جاتے ہیں, لوگ دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, خداوند بھی کیا کرتا ہے, رحم کرتا ہے. خداوند بھی کیا کرتا ہے, رحم کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ جب میرے لوگ تکلیف میں ہیں اور وہ مجھے پکار رہے ہیں تو وہ بھی اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے. سو یہ دو طرح کا ایفیکٹ لاتی ہے. ایک تو لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور زیادہ پیور ہو جاتے ہیں, اور زیادہ خالص ہو جاتے ہیں, اظہار رسانی کو برداشت کرتے ہیں. دوسرا, خداوند کا رحم بھی ان پر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے لوگ کیا ہیں, تکلیف میں ہیں. اس کے لوگ کیا ہے, تکلیف میں ہیں. سو جتنا زیادہ وہ ظلم و ستم کریں گے اتنا ہی زیادہ کیا ہوگا, ترقی زیادہ ہوتی چلی جائے گی, اتنا ہی زیادہ کلیسیا بڑھتی جائے گی, اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ جب سمندر میں طوفان آتا ہے اور بڑی بڑی لہریں بنتی ہیں تو ایک کام وہ کیا کرتی ہیں لہریں, کہ وہ کشتی کی سپیڈ کو تیز کر دیتی ہیں. لہر ہوتی ہے, خطرناک ہوتی ہے, لیکن کشتی کی رفتار کو کیا کرتی ہے, تیز کر دیتی ہے. چارلز اسپرجن نے اس پر ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس نے کہا کہ جو مخالفین ہیں یہ ان پرندوں کی مانند ہیں جو طوفانوں میں دکھائی دیتے ہیں, لیکن یہی پرندے کیا ہیں, جو ہوا کا رخ ہے اس کا تعین کرتے ہیں. یہی پرندے ہوا کے رخ کا تعین کرتے ہیں, یعنی ان کو دیکھ کر ہوا کے رخ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے, آلدو کہ وہ مخالفین ہیں. پہلی بات جو اظہار رسانی کے تعلق سے میں نے آپ کو بتائی کہ آپ جتنی زیادہ اظہار رسانی ہوگی, جتنی زیادہ تکلیف ہوگی, جتنا زیادہ ظلم و ستم ہوگا, اتنا ہی زیادہ کلیسیا کیا ہے, بڑھتی چلی جائے گی. دوسری بات میں اس کے تعلق سے آپ کو بتاؤں, اور یہ میں نے پہلے بھی تھوڑا سا ذکر کیا ہے, کہ ہم اکثر ایک جگہ رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں, اور خداوند ہم کو کیا کرتا ہے, اظہار رسانی کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں پھیلا دیتا ہے. اظہار رسانی کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں پھیلا دیتا ہے. جس طرح اس نے اسطفنس کی شہادت کو استعمال کیا, اس وقت تک لوگ صرف اور صرف کہاں پر کلام سنا رہے تھے, یروشلیم میں کلام سنا رہے تھے, اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے یروشلیم کو اپنی تعلیم سے بھر دیا تھا. لیکن اسطفنس کی شہادت کے بعد کلام مقدس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمام علاقوں میں وہ پھیل گئے, وہ نکل گئے. اسطفنس کی شہادت کو, جو کہ بظاہر کلیسیا پر ایک ظلم و ستم برپا ہوا تھا, خدا نے اس کو استعمال کیا اور وہ نکل گئے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب آپ کسی شہد کے چھتے پر پتھر مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, مکھیاں اڑ جاتی ہیں, مکھیاں بکھر جاتی ہیں, اور وہ مکھیاں کئی جگہ پر جا کر مختلف چھتے بنا لیتی ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے, وہاں پر شہد بنانا شروع کر دیتی ہیں. اسی طرح کلیسیا, جب کلیسیا کو تنگ کیا جاتا ہے تو کلیسیا کے لوگ بھی کیا ہوتے ہیں, پھیل جاتے ہیں, وہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. تو اب جو خدا کا سچا پیروکار ہے وہ کبھی بھی خاموش نہیں رہے گا. خدا کا سچا پیروکار کیا کرے گا, اگر وہ یہاں سے دوسرے, یہاں اس کو تنگ کیا جائے گا, دوسرے علاقے میں چلا جائے گا, وہ وہاں پر جا کر منادی کرنا شروع کر دے گا. اب ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے علاقے میں کبھی بھی نہ جاتا اگر اس کو یہاں پر تنگ نہ کیا جاتا, اگر اس کو یہاں پر تکلیف نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی دوسرے شہر میں نہ جاتا. آپ ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسیحیوں کو ایک جگہ ستایا گیا, دوسری جگہ چلے گئے, دوسری جگہ ستایا گیا, تیسری جگہ چلے گئے, اور خدا نے اس چیز کو, اس ستانے کو, اس اظہار رسانی کو استعمال کیا تاکہ یہ ان جگہوں پر بھی جا کر کلام کی منادی کریں جہاں پر ویسے شاید یہ نہ جاتے. سو خدا اس اظہار رسانی کو استعمال کرتا ہے, اس اختلاف کو استعمال کرتا ہے, کیونکہ مسیحی جو دنیا کا نمک ہے, ان کا مقصد ڈبے میں بند ہونا نہیں ہے. نمک کا ڈبے میں کوئی فائدہ
نہیں ہوتا. نمک کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو مٹھی میں لے کر گوشت پر لگایا جاتا ہے یا اس کو استعمال کیا جاتا ہے, تب وہ اپنا ذائقہ دیتا ہے. اسی طرح کلیسیا اگر ایک ہی جگہ جمع ہو کر رہے گی تو اس کا فائدہ کم ہوگا, لیکن جب وہ پھیل جائے گی تو وہ اپنے اثرات تمام جگہوں پر چھوڑے گی. جس طرح اسرائیل کو, اور اس کی مثال میں آپ کو دوں گا, کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جب ان کو مسلا جاتا ہے, فرض کریں ان کو کوئی پاؤں سے مسل دے, تو وہ ایسی ہیں کہ وہ جہاں جہاں پر بھی ان کا وہ مٹیریل لگے گا وہاں سے ایک نئی جڑی بوٹی نکل آتی. کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جب آپ ان کو دبا دیں پاؤں سے تو اس کی جڑیں کیا ہیں, گہری ہو جاتی ہیں, وہ اور زیادہ پھیل جاتے ہیں. تو کلیسیا کو بھی جب دبایا جاتا ہے, جب مسلا جاتا ہے, جب تکلیف دی جاتی ہے تو کلیسیا ترقی کرتی ہے. اس کے بعد ہم نے دوسری بات دیکھی کہ بعض اوقات ہم ایک جگہ پر رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں, ایک ہی جگہ پر رہ کر کام کرتے ہیں, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم پھیل کر کام کریں, تو بعض اوقات وہ اظہار رسانی کو استعمال کرتا ہے تاکہ کلیسیا کیا ہو, تمام دنیا میں جا کر, مختلف جگہوں پر جا کر خدا کی منادی کر سکے. اچھا, ایک تو اظہار رسانی ہے, وہ حد بندی بھی قائم کرتی ہے. حد بندی کس طرح سے قائم کرتی ہے کہ آج اس طرح سے اظہار رسانی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ قتل کر دیا جائے گا, جلا دیا جائے گا. مسیحیوں کے ساتھ ایسا سلوک اب بہت کم ہوتا ہے, لیکن ایک اور طرح کی اظہار رسانی ہے جو کہ ہوتی ہے, اور وہ اظہار رسانی کی صورت میں ہے, وہ طنز کی صورت میں, وہ نفرت کی صورت میں, وہ علیحدہ کر دینے کی صورت میں ہے, وہ ناروا سلوک کی صورت میں ہے. یہ بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی کہ اب مسیحیوں سے ایسی اظہار رسانی کی جاتی ہے, ایسے دکھ اور تکلیف دیا جاتا ہے. اور یہ دکھ اور تکلیف بھی ہمارے لیے کیا ہے, اچھا ہے. اس لیے اچھا ہے کیونکہ اس سے ہماری اور ان کی کیا ہوتی ہے, حد بندی ہوتی ہے, باؤنڈریز قائم ہوتی ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ ایسا دنیا نہ کرے, اگر دنیا ہمیں اپنا لے, اپنے جیسا بنا لے, بالکل بھی کوئی نفرت نہ کرے, بالکل بھی گھل مل جائے, تو ہماری دنیا کے ساتھ کوئی حد بندی نہیں رہے گی. ہم اپنا اثر کیا کریں گے, کھو دیں گے یا چھوڑ دیں گے. سو یہ نفرت, یہ ظلم, یہ علیحدگی, یہ طنز, یہ نفرت کی نگاہیں, یہ بیسیکلی ہمیں حد بندی مقرر کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں کہ وہ علیحدہ ہیں اور ہم کیا ہیں, علیحدہ ہیں. جب یہ سب کچھ کیا جائے گا تو میں اپنی باؤنڈریز مقرر کر لوں گا. مجھے پتا ہے کہ میں ان سے کیا ہوں, علیحدہ ہوں. لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو کیا چانسز ہیں کہ میں ان کے ساتھ کیا ہو جاؤں گا, مکس اپ ہو جاؤں گا, میں ان کے جیسا بن جاؤں گا. سو یہ آپ کو آپ کی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے ہیلپ کرتی ہے, مدد کرتی ہے, تاکہ آپ اپنی شناخت کیا ہے, برقرار رکھ سکیں. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں, دوسرا کرنتھیوں کا خط, اس کا 6 باب 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے, اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ, تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے. خداوند قادر مطلق کا کال ہے. اظہار رسانی ہمیں الگ رہنے میں مدد دیتی ہے, ہم اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کر لیتے ہیں. زبور 45 اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں لکھا ہے, اے بیٹی سن, غور کر اور کان لگا, اپنی قوم اور اپنے باپ دادا کے گھر کو بھول جا, اور بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا کیونکہ وہ تیرا خداوند ہے, تو اسے سجدہ کر. یہ اکثر شادیوں پہ ہم گاتے ہیں, لیکن اس کا ایک روحانی مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی پچھلی زندگی کو کیا کرتے ہیں, مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اب آپ الگ ہو چکے ہیں, اب آپ سیپریٹ ہو چکے ہیں, اب آپ کو پرانی دنیا میں, ان لوگوں میں, دنیا میں مکس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک حوالہ اور دیکھ لیں, رومیوں کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے, اس جہان کے ہم شکل نہ بنو, اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ, تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. سو دنیا کے ساتھ دوستی جو ہے وہ روحانی طور پر ہمیں کیا کر دیتی ہے, کمزور کر دیتی ہے. لیکن اظہار رسانی کا پنکھا کیا کرتا ہے, وہ ہمیں ان سے الگ کرتا ہے. ہم دنیا سے الگ ہوتے ہیں, اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہیں. ہمیں پتا ہے ہم کرسچن ہیں, ہم مسیح کے لوگ ہیں, ہم ان سے کیا ہیں, الگ ہیں. اگر ہمیں کبھی بھول بھی جائے نا, اور یہ میں آپ کو اگر ریسنٹ مثال دوں تو جو لوگ اپنے آس پاس کی قوموں میں بہت زیادہ مکس اپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے ریزلٹس ہم سب کے سامنے ہیں.
کہ دنیا کے ساتھ مکس ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. خداوند اپنی کلیسیا پر دھیان رکھے ہوئے، وہ اپنے لوگوں کو ان میں مکس اپ نہیں ہونے دیتا. وہ چاہتا ہے کہ یہ الگ رہیں، یہ نمک اور نور کی مانند ان پر اثر انداز ہوں، نہ کہ وہ آپ پر اثر انداز ہوں. جو لوگ مکس اپ ہو جاتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں ایکو جی گل ہی ہے جی، وہ اسی ساڈا کھلا ہی ایک دوجے دے گھر آنا جانا، کوئی فرق نہیں ہے، ایک فخر والی گل نہیں ہے. بائبل نہیں ایسا چاہتی کہ آپ ایسا کریں. جتنا آپ مکس اپ ہوں گے اس کے نتائج اتنے ہی بھیانک نکلیں گے آپ کے لیے. آج نہیں تو کل آپ کو ان کے نتائج کو فیس کرنا پڑے گا. یہ نفرت، یہ الگ ہونا، یہ طنز، یہ سارا رویہ آپ ہی کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ ان سے کیا رہیں، الگ رہیں. آپ اپنی شناخت کو کیا کریں، برقرار رکھیں. ایک اور چیز جو اظہار ثانی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے وہ ہے احتیاط سے چلنے میں ہماری مدد کرتی ہے. ہم بعض اوقات بالکل احتیاط نہیں کرتے اپنی زندگیوں میں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسیح کے گواہ ہیں، ہم اس کے نام کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں، اور ہماری وجہ سے اس کے نام پر کفر بکا جا سکتا ہے، ہماری وجہ سے لوگوں کو موقع ملے گا کہ وہ خداوند کے نام کے اگینسٹ باتیں کر سکیں یا خداوند کا نام جلال نہیں پائے گا. تو یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا کرتی ہے کہ ہم اور زیادہ احتیاط سے زندگی گزاریں، ہم اور زیادہ کیئرفل ہو جاتے ہیں، ہم اور زیادہ خیال رکھنا شروع کرتے ہیں. ایک اور کام جو اظہار ثانی سے ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو کہ ہم نے کبھی نہیں کی ہوتی جب تک اظہار ثانی نہیں ہوتی، جب تک تکلیف نہیں آتی ہم وہ دعائیں کرتے ہی نہیں ہیں. آج پاکستان میں سارے لوگ مل کے کس بات کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا تو ہماری بیٹیوں کو محفوظ رکھ، تو ہمارے بیٹوں کو محفوظ رکھ، تو ہماری اولاد کو، ہمارے خاندانوں کو محفوظ رکھ. تو یہ دعائیں نارمل حالات میں نہیں ہوتی، یہ جب تکلیف آتی ہے تب لوگ، ورنہ تو سارے ستے ہوندے نا. تو خدا کو، کیونکہ انسان کرپٹ ہے، انسان گنہگار ہے، انسان اپنے اس جسمانی حالت میں ویک ہے، خدا کو انسان کو ہلانا پڑتا ہے، انسان کو کبھی کبھی جھنجھوڑنا پڑتا ہے کہ تو سو گیا ذرا اٹھتے دعا کر. کی خیال ہے؟ جو 3 بار یسوع مسیح نے آ کے شاگرداں نو کہا کہ اٹھ جاگو اور دعا کرو، تو انسان بیسیکلی کی کرتا ہے، وہ سو جاتا ہے. خدا اظہار ثانی کو استعمال کرتا ہے اور انسان وہ دعائیں کرنا شروع کرتا ہے جو اس نے کبھی نہیں کی ہوتی، جو بڑے عرصے سے اس کے لبوں پر نہیں آئیں، اور پھر خداوند ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے. دیکھیں، اگر جھنجھوڑا نہ جائے، اگر آپ کو احساس نہ دلایا جائے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ تانوں اپنے بچیاں لی بھی دعا کرنی. کی خیال ہے؟ کوئی تکلیف آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی تو پھر تانوں پتہ لگے گا نا کہ بھائی یہ بچیاں لی بھی دعا کرو، انہاں نوں بھی خدا دے حضور چ رکھو. تے خدا دا کلام ہمیشہ ویسے دعا ہی سکھاندا ہے، لڑائی پڑھائی نہیں سکھاندا کہ تسی احتجاج کرو، کھولو، مار دو، روڑ دو، یہ کرو، وہ کرو، حق چھین لو. یہ خدا کا کلام نہیں سکھاتا. خدا کا کلام اظہار ثانی میں کیا سکھاتا ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی خداوند ہے جس کے پاس ہم جا سکتے ہیں، اور وہ خداوند خود ہے. ہمارے پاس اور کوئی سورس نہیں جو ہماری ہیلپ کر سکے. اسی کے حضور میں جھکو، توبہ کرو، اسی سے دعا کرو، اسی سے معافی مانگو، وہ چیزوں کو بحال کرے گا. آپ کو اپنے حق کو چھیننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. احتجاج شاید اگلے کا ذہن نہ تبدیل کرے، اور بلکہ نہیں کرتا اکثر، لیکن جب دعائیں کی جاتی ہیں تو خداوند اگلے کے ذہن کو تبدیل کر دیتا ہے. لو بنی اسرائیل جنہ مرضی احتجاج کر لیندے، جے خداوند وچ نہ ہوندا کی کر لینا سی؟ انہوں نے نکل سکتے سی؟ کدی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. اتنی پاورفل مصری فوج کے آگے بنی اسرائیل کچھ بھی نہیں تھے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر خدا انٹروین نہ کرتا، اگر خدا اس میں خود شامل نہ ہوتا، اگر خدا بنی اسرائیل کی طرف سے نہ لڑتا تو کچھ بھی نہیں تھا ہو سکتا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم احتجاج بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اسی کہنے ہیں کہ چل تھوڑا جا کام خدا کرے گا، تھوڑا ایک کریڈٹ سانو بھی لب جائے. احتجاج نہ کرتے تے ہونا نہیں سی کام. تو پھر خدا کہندا تسی احتجاج ہی کر لو نا، ایک باری آپ ہی لے لو اپنے حقوق. احتجاج بائبل کا طریقہ نہیں ہے. ہم اپنے حقوق کے لیے صرف خداوند کے پاس جائیں، اس کے حضور میں جھکیں. جو کام وہ کر سکتا ہے وہ اور کوئی بھی
نہیں کر سکتا. خدا اس چیز کو بھی اظہار ثانی میں استعمال کرتا ہے کہ ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں جو کہ عام طور پر نہیں کرتے. اور اس کی مثال ایسے بھی ہے کہ جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو اکثر لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں, وہ زیادہ دیر باہر نہیں گزارتے کیونکہ موسم کیا ہے, سخت ہے. موسم سخت ہے, ٹھنڈا ہے, تکلیف دہ ہے, تو زیادہ تر لوگوں کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں جائیں. اسی طرح ہماری زندگی میں بھی جب اس طرح کے سرد موسم آتے ہیں تو پھر ہم اپنے گھر کی گرمی کے لیے کیا کرتے ہیں, اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں. ویسے جی سانو لگے کہ باہر بڑا اچھا موسم ہے جناب, ہے زبردست قسم دا, تو پھر شاید گھر جان نوں دل نہ کرے. تو جدو دنیا دے موسم سانو چنگے لگتے ہیں نا, پھر اسی کہنے تر جاواں گے یار خیر ہے, اب دیکھو باہر کیڈا اچھا موسم ہے. لیکن جدو باہر سختی ہوندی ہے پھر کی ہوندی کوشش, وہ چھڈو پرا یار کی کریے, گھر چلیے. بچیاں نوں کہیدا آجو آجو گھر چلیے چھیتی نال, کیونکہ وہاں پر کیا ملے گا, سکون ملے گا. ایک مسیحی کو سکون ہی اس کے گھر میں ملتا ہے, اور گھر ہے والا نہیں کہ تسی اپنے گھر آ جاؤ. گھر کیڑا, جتھے ساڈا باپ ہے, جہاں پر ہمارا باپ ہے وہی ہمارا گھر ہے. ہم اس کے حضور میں آ جاتے ہیں, اس کی آغوش میں آ جاتے ہیں, اور وہاں سے جب گرمی پاتے ہیں تو دنیا کی ساری سردی ہمیں بھول جاتی ہے. دنیا کی ساری سردی کیا ہے, بھول جاتی ہے. یعنی ایک اور مثال اس طرح سے کہ جب مصیبتوں کے سیلاب کو دیکھتے ہیں تو اپنے نوح کی کشتی کی طرف دوڑتے ہیں, وہاں پر ہی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. اور جو چیز بھی آپ کو خدا کے حضور میں جھکا دے, آپ کو گھٹنوں پر لے آئے, وہ آپ کے لیے کیا ہے, اچھی ہے. اور خدا اظہار ثانی کو استعمال کرتا ہے. ایک اور کام جو اظہار ثانی کے ذریعے خدا اکمپلش کرتا ہے کہ اس کے لوگ دلیری دکھاتے ہیں. اس کے لوگ کیا کرتے ہیں, دلیری دکھاتے ہیں. اب دلیری دکھانا یہ نہیں ہے کہ میں جناب ڈنڈا سوٹا پھڑ کے تے اسمبلی ہال دے اگے جا کے کہاں خبردار جی کسی نے ساڑے خلاف کو گال کی تھی. یہ دلیری نہیں ہے, بلکہ دلیری کیا ہے کہ آپ مسیح کے کاز کے لیے, خدا کے کاز کے لیے اگر آپ کو جان بھی دینی پڑے تو آپ اس سے کتراتے نہیں ہیں. آلدو کہ آج کل اس طرح کا وہ ماحول تو نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا, لیکن اگر آپ شہیدوں کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں تو وہ ان کو موقع دیتے تھے, کہتے تھے کہ مسیح کا انکار کرو ورنہ ابھی تمہیں قتل کر دیا جائے گا. تو وہ کیا کر دیے جاتے تھے, قتل کر دیے جاتے تھے, لیکن انکار نہیں کرتے تھے. ایک اور یہ نہیں کہ صرف مسیح کا انکار, ایک کیتھولک ملکہ تھی, اس کا نام تھا میری, اس کو بلڈی میری بھی کہا جاتا ہے. تقریباً ایک واقعہ ہے, آپ ہسٹری میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. آئی تھنک 250 کے قریب لوگ تھے جو کہ کیتھولک انٹرپریٹیشن سے ایگری نہیں کرتے تھے. ایک عقیدہ تھا جو کہ پروٹیسٹنٹ فرق تھا اور کیتھولک فرق تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم مانو کہ یہ کیتھولک عقیدہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو اس طرح سے مانتے ہیں. انہوں نے کہا مانو ورنہ تمہیں مروا دیا جائے گا. انہوں نے کہا جی مروا دیں. تو وہ مسیحی تو ایسے تھے, وہ انہوں نے 250 کے 230 یا آئی تھنک 250 لوگ تھے, سب کو قتل کرا دیا. لیکن انہوں نے اپنے عقیدے سے بھی منہ نہیں موڑا کہ ہم اس عقیدے کو ویسے مان لیں جیسے آپ مانتے ہیں. تو وہ لوگ تو عقیدے کے لیے اتنے زبردست طور پر کھڑے ہوتے ہیں, اور آج اگر کلیسیا کو آپ کمپیئر کریں تو ہم اتنے ویک ہو چکے ہیں, اتنے ویک ہو چکے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کیا کر دیتے ہیں, جھوٹ بول دیتے ہیں, اپنی باتوں سے پھر جاتے ہیں, اپنے سٹینڈ سے ہٹ جاتے ہیں. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ 4 غیر اقوام کے لوگوں میں بیٹھے ہوں تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کو پتہ ہی نہ لگے کہ میں مسیحی, گلاں چ بھی پتہ نہ لگے, او یار پھر نفرت کر دینے یار. کی خیال, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ان لوگوں سے اگر آپ کمپیئر کر کے دیکھیں, سو اظہار ثانی ہمیں دلیر ہونے میں بھی ہیلپ کرتی ہے کہ جو آپ مانتے ہیں, جس کو آپ مانتے ہیں, جیسا آپ مانتے ہیں, آپ دلیری کے ساتھ اس کا اعلان کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, آپ بولڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کسی سے شرماتے نہیں. اور ویسے شرمانے والی بات بھی نہیں ہے, کیونکہ جو پریولیج ہمارے پاس ہے, جو خدا نے فضل ہم پر کیا ہے, وہ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ دنیا کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. پھر بھی اگر ہم شرمائیں, پھر بھی اگر ہم اپنے آپ کو پیچھے پیچھے کریں, کوشش نہ کریں بتانے کی, تو پھر ہم پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے, ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہے. اور آخری نمبر پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اظہار ثانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے, یہ ہمارا گھر
نہیں. ہم انسان ہوتے ہوئے اس دنیا میں اس مٹی میں, کیونکہ ہم مٹی سے بنے نا, بڑی جلدی جڑ پکڑ لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ مٹی دے نال نا بڑی چھیتی اسی مکس اپ ہو جانے, کیونکہ اسی مٹی تو بنے. ہم بھی اس دنیا میں اس کی لذتوں میں, اس کی رنگینیوں میں بڑی جلدی کھو جاتے ہیں, بڑی جلدی مکس اپ ہو جاتے ہیں. لیکن خدا اظہار رسانی کو استعمال کر کے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آپ اس دنیا کے نہیں ہیں, آپ اس دنیا کے نہیں بلکہ آپ آسمانی شہری ہیں. آپ عارضی طور پر اس دنیا میں, آپ وقتی طور پر اس دنیا میں, آپ کا یہ دنیا آپ کا گھر نہیں ہے. چرچ میں ہم گاتے تو رہتے ہیں اکثر کہ یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے, لیکن گھر اسی ویسے دنیا نہیں بنایا. کی خیال ہے؟ ہم اتنے دنیا میں کھو جاتے ہیں پیسے کمانے میں, نوکریاں کرنے میں, اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے انسان کے پاس پیسے آتے ہیں وہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کو ویسے ہی بھول جاتا ہے. جتنے زیادہ پڑھے لکھے آپ لوگ دیکھیں گے, جتنے زیادہ پیسے والے لوگ دیکھیں گے, وہ خدا سے دور بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. سو خدا اظہار رسانی کو استعمال کرتا ہے تاکہ لوگوں کو یاد کرائے کہ آپ اس دنیا کے نہیں ہیں. آپ کو اس دنیا میں جڑ نہیں پکڑنی, اس دنیا میں جڑیں مضبوط نہیں کرنی. آپ کہیں اور کے ہیں, آپ عارضی طور پہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں. آپ کا قیام عارضی ہے. سو عارضی قیام کے بعد آپ کو جہاں پر جانا ہے, آپ کے ذہن میں وہی بات ہمیشہ رہنی چاہیے, کیونکہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے, جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا. اور اگر ہمارا مال آسمان پر ہے, اگر ہماری ساری جمع پونجی آسمان پر ہے, اگر ہمارا سارا دھیان آسمان پر ہے, تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ آپ کا دل بھی آسمان پر تے, دھیان بھی آسمان پر تے, سوچاں بھی آسمان تے. تے جے ایتھے ہے سارا کچھ تے پھر سارا کچھ ایتھے ہی ہے, پھر ہم یہاں کا ہی سوچتے رہتے ہیں. سو آپ کی زندگی میں اگر آزمائش آتی ہے, اگر دکھ آتا ہے, اگر کوئی تکلیف آتی ہے, تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, آپ کسی مشکل میں سے گزر رہے ہیں, کسی پریشانی میں سے گزر رہے ہیں, ایز اے نیشن یا ایز این انڈیویجول, آپ کسی تکلیف میں, پریشانی میں, مشکل میں, دکھ میں کسی بھی طریقے سے گزر رہے ہیں, اور خدا نے اس دکھ کو آپ کی زندگی میں آنے کی اجازت دی ہے, تو یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اس دکھ کو آپ ایمان میں تبدیل کر سکتے ہیں. آمین. آپ اس تکلیف کو ایمان میں بدل سکتے ہیں, آپ خدا کے حضور میں جھک سکتے ہیں. وہ آپ کو کبھی ایسی آزمائش میں, ایسی تکلیف میں, ایسی مشکل میں نہیں پڑنے دیتا جو آپ کی پہنچ سے باہر ہو, بلکہ وہ ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرتا ہے. سو جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں, جب آپ پریشانی میں ہوتے ہیں, یہ آپ کے پاس موقع ہے اپنے ایمان کو بڑھانے کا. اور ہسٹری یہی سکھاتی ہے کہ جیسے جیسے خدا کے لوگوں پر تکلیف آئی, خدا نے سچویشنز کو تبدیل کر دیا, اور تبدیل کر کے اپنے لوگوں کو ان میں سے نہ صرف نکالا بلکہ ان کے ایمان کو بڑھایا, ان کو ترقی دی, ان کو بڑھوتری دی, ان کو انکریز کیا. آپ بھی انکریز ہو سکتے ہیں, آپ بھی بڑھ سکتے ہیں, آپ کا ایمان بڑھ سکتا ہے, آپ روحانی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں جب آپ اپنی اس سچویشن کو, اس مشکل کو خداوند کے حضور میں رکھتے ہیں اور ایمان سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو مجھے اس میں سے نکال. تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے پوری تاریخ میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ خدا اظہار رسانی کو استعمال کر کے اپنے لوگوں کو برکت دیتا آیا ہے, وہ آپ کو بھی دے گا. یہ آج بھی اس کا طریقہ ہے. اور یقین کریں کہ بہت سارے لوگ اظہار رسانی میں جب وہ اظہار رسانی سے گزرتے ہیں, اظہار رسانی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے, میں نے آپ کو بتایا وہ طنز بھی ہو سکتا ہے, نفرت بھی ہو سکتی ہے, وہ ظلم بھی ہو سکتا ہے, موت کا خطرہ بھی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب آپ ان تمام مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک موقع ہے. اور جس شخص نے ساری عمر کسی قسم کی مصیبت نہیں دیکھی ہوتی وہ اتنا مضبوط بھی نہیں ہو سکتا, لیکن جو ان مصیبتوں میں سے گزرتا ہے وہ ضرور ایمان کو بڑھانے کا اس کے پاس موقع ہے. لیکن ایک اور بات آپ کو بتاتے چلوں کہ ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم اکثر رسپونڈ نہیں کرتے, ہم ایمان پر کھڑے نہیں ہوتے,
ہم ایمان سے اس اظہار رسانی کا تکلیف کا مقابلہ نہیں کرتے، ہم خداوند کے حضور التجا بلند نہیں کرتے، اس کے حضور صدا بلند نہیں کرتے، اپنے گھر واپس نہیں جاتے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری وہ اظہار رسانی کا جو وقت ہے وہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو واپس لے آنا چاہتا ہے۔ اگر آپ مصرف بیٹے کی طرح واپس آ جائیں گے تو وہ آپ کو ضرور قبول کرے گا، لیکن اگر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یار میں اوکھا سوکھا ویڑا کاٹ لینا، میرا ایک جاننے والا تھا تو اکثر وہ فائنینشیل پریشانی میں تھا، تو مجھے اکثر وہ کہتا تھا میری مدد کرنے کے لیے، میں تھوڑی بہت مدد کر دیتا تھا اس کی، لیکن میں نے کچھ عرصے کے بعد سوچا، میں کہا تو توبہ کیوں نہیں کرتا، کیوں خدا ان کے پاس واپس نہیں آتے؟ میں کہا تیرے حالات نہیں ٹھیک ہونے، کدی نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ میں کہا اور یہ شکر کرو خدا کا کہ تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ورنہ کیا ہوتا، ورنہ تم تو خدا کو یاد بھی نہ کرتے۔ ان حالات کو خدا نے اس لیے تم پر آنے دیا ہے تاکہ تم اپنی کمزوریوں کو دیکھو، اپنے گھر واپس آ جاؤ۔ خدا تمہیں موقع دے رہا ہے، لیکن رزلٹ کیا ہو، اس نے پھر توبہ نہیں کی تے حالات پھر ہونج دے۔ تو یہ ایک مثال نہیں ہے، آپ اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند ان کو موقع دیتا ہے، ان کی زندگی میں مشکل وقت کو لے کر آتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر واپس آ جائیں، تاکہ وہ خداوند کی طرف رجوع لائے، تاکہ ان کا ایمان بڑھے، تاکہ وہ ترقی کرے۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ اوٹی ٹھانگوں جناب، اوتھے دے اوتھے ہی بالکل نہیں بدل دے، مقابلہ کر دے رہے ہیں باہر طوفانہ دا اپنے لو جنہ کہ انہوں کو ہو سکتا ہے، گھر واپس نہیں آندے، گھر آن گے تو طوفان تو بچن گے، توبہ کریں گے، جھکیں گے خدا کے حضور میں، تو خداوند ان کو اس مصیبت سے نکال لے گا، جو کہ خداوند بعض اوقات لاتا ہی اس وقت ہے تاکہ وہ آپ کو مضبوط کر سکے، آپ کو واپس لے آئے۔ سو اس کو موقع جانیں۔ اگر آپ ایماندار ہیں، خداوند کے ساتھ ٹھیک طور پہ چلتے ہیں اور آپ پر برا وقت آیا ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، تو اس کو موقع جانیں کہ خداوند آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ ایمان میں ترقی کر سکیں، آپ مضبوط ہو سکیں۔ سانو اتنے چرچ لی اکثر پیسوں کی لوڑ پیندی ہے، تو جے ساڑھے پیچھے بینک اکاؤنٹ ہمیشہ بھرے رہن، کی خیال کسی شاید کی کمی نہ ہوئے، مطلب جدوں دل کیتا یار 5 لاکھ دا خرچہ کرنا ہے، وہ بڑا پیسہ پیا، ٹینشن ہی کونی جناب، 10 لاکھ دا کرنا ہے، 20 لاکھ دا کرنا ہے، تو میں تے خدا دے اتے پیسوں دے تعلق نہ ایمان سے مضبوط نہیں ہو سکتا، کی خیال ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن جب ضرورت پڑے اور پھر دیکھیں گے پیسے کونی کے پیچھے، پھر کی کرنے ہیں، پھر اسی دعا کرنے، پھر خداوند دے حضور سے جھکنے، پھر خداوند کیا کرتا ہے، پھر خداوند مہیا کرتا ہے، اور پھر ہم اس کے نام کو جلال دیتے ہیں کہ خداوند نے یہ مہیا کیا ہے، اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ پر مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی کمی آتی ہے، آپ خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں، اور اس سے کیا ہوگا، آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کا تجربہ ہو جائے گا۔ تسی 4-5 واری تاڑ نال انج ہو گیا نا، تو 6ویں-7ویں واری تسی کہنا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں یار، کوئی نہیں 10 لاکھ دا خرچہ ہے، پہلے خدا نے نہیں دیتا کدی، خداوند دے حضور سے جھکاں گے، خداوند کے حضور میں جھکیں گے، وہ مہیا کرے گا۔ یہ تو ایک سچویشن ہے، آپ اپنی زندگی میں ڈیفرنٹ سچویشنز دیکھ سکتے ہیں۔ سو خداوند اظہار رسانی کو، دکھ تکلیف کو استعمال کرتا ہے کہ وہ ان کو بدل کر آپ کو برکت دے، آپ کے لیے اظہار رسانی کو برکت میں تبدیل کر دے، اور آپ کا ایمان اس سے گرو کرے، آپ اس کے پاس واپس آ جائیں، آپ کا رشتہ اس سے مضبوط ہو، آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں۔ دنیا آپ سے نفرت کرے گی، لیکن جو آپ سے پیار کرتا ہے اس کی محبت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ سو میرے عزیزو، آپ کے پاس مشکل وقت، پریشانیاں، چاہے وہ نیشنل لیول پر ہوں، چاہے وہ لوکل لیول پر ہوں، چاہے آپ کے ذاتی، شخصی یا گھرانے کے لیول پر ہوں، وہ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اپنے ایمان کو انکریز کریں۔ ہمیشہ ان کو اپرچونٹی جانیں کہ خداوند مجھے اس سے نکالے گا، اور میں اس کے نام کو جلال دوں گا، میں اس کے نام کو جلال دوں گی، اور میرا ایمان مضبوط ہوگا۔ آپ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ خداوند کبھی نہیں چاہتا کہ آپ ہمیشہ تکلیف میں رہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ تکلیف میں رہیں، خداوند نہیں چاہتا۔ سو اگر آپ لگاتار کئی سالوں سے تکلیف میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قصور خدا دا نہیں، قصور کدا ہے، تاڑا ہے، تے خدا نالوں ود کے پیار کوئی نہیں کر سکتا۔
سو آپ مکمل طور پر اس کے حضور میں آئیں تاکہ وہ آپ کی ان تکلیفوں کو آپ کے لیے برکات میں بدل دے. اور وہ مصر سے لے کر آج تک ایسا کرتا آیا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا. گاڈ بلیس یو آل.